बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 साल बाद सवाबी में शानदार जलसा होने जा रहा है और कप्तान की ये पुकार थी जिस पर पूरे मुल्क से लोगों ने लब्बैक कहा। जलसागाह की क्या सूरत हाल है और काफिलों को रोकने के लिए सिंध और पंजाब में हुकूमत की तरफ से किस किस्म के इकदाम किए गए। व्यूअर्स, इस वस्तायत से भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। और मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि इमरान खान की जेल के अंदर तबीयत खराब है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात आए और क्या हुकूमत इस पर एक्शन लेगी या नहीं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे आज की इस नशिस्त में। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है इमरान खान की सेहत को लेकर। आज रस्तू साहब मैदान में उतरे और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को यह बुरी खबर दी कि हमारा बजट खाली हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, यानी मुल्क दिवालिया होने के करीब है और किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर सकता है। और उन्होंने 2047 की क्यों एग्जाम्पल दी, 2047 में क्या होगा, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। अदालतें 24 घंटे के लिए बरतानिया की खुल गई हैं और इसके साथ साथ जो अदालतों के जरिए वो लोग जिन्होंने इस वक्त बरतानिया में गदर मचाया हुआ है, इन्हें किस किस्म की सजाएं मिलने वाली हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बांग्लादेश से खबर भी आपके सामने रखेंगे जहां पर वज़ीर-ए-आज़म का जल्द मुस्ताफी होने का इम्कान है। बांग्लादेश में क्या हालात हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार ये कहते रहे कि पंजाब में जलसे करो, लोगों को मैदान में निकालो और ये जो अवामी मैंडेट तुम्हें पाकिस्तान की अवाम ने तुम्हारे हाथ में रख दिया है, अब तुमने इसे स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करना है। और जो मनाजिर इस वक्त बांग्लादेश के हैं, अगर ये मनाजिर पाकिस्तान के होते तो शायद अब तक इनकलाब आ चुका होता। लेकिन व्यूअर्स, 8 फरवरी के बाद चाहे वो हामिद रजा साहब हों जिन्हें टास्क दिया गया था मुहर्रम से पहले और उससे पहले कि वो फैसलाबाद में जलसों का आगाज करें, या फिर लाहौर की क़यादत हो, या फिर इसके साथ साथ दीगर इस्लामाबाद के अंदर जलसे का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने में, रैली निकालने में उस तरह से कामयाब नहीं हुई, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यानी रियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रीट पावर जो तहरीक इंसाफ के पास है, अगर इन्होंने दोबारा से इसे रिविजिट करते हुए अपने हाथ में कर लिया, यानी जो इस वक्त अवामी मैंडेट था, इसे कन्वर्ट करने में स्ट्रीट पावर में कामयाब हो गए और लोग बाहर निकल आए, जो मनाजिर हमने बांग्लादेश में देखे हैं, तो शायद हुकूमत का और इनके हैंडलर्स का अपने इक्तदार में ज़्यादा देर रहना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस सिलसिले में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब 2 साल बाद जो एक जलसा करने जा रही है सवाबी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 साल बाद ये एक बहुत बड़ा जलसा कहा जा रहा है। और मैदान में सरगर्मियाँ जो इस वक्त नज़र आ रही हैं, काफिले कराची से चल पड़े हैं और हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत के अंदर रैलियां निकाली गई और फिर उसके बाद इन काफिलों का रुख सवाबी की तरफ है और उम्मीद की जा रही है कि ये आज रात को सवाबी पहुंच जाएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दे दें कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां इमरान खान का नाम और इमरान खान की तस्वीर लोग उठाए निकलते हैं, वहां पर धावा बोला जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक के रहनुमाओं और फॉर्म 45 वाले जो MNAs हैं, मेजर ताहिर और ईमान ताहिर सादिक की जानिब से सवाबी जलसे के हवाले से बैनर्स आवेजा किए गए। मेजर ताहिर सादिक खुद ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और वो तैयारी जो है तहरीक इंसाफ की, इसकी माइक्रो मैनेजमेंट इस वक्त कर रहे हैं। कराची से जी काफिले रवादवा हैं और कराची से सवाबी का फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन तहरीक इंसाफ सिंध की लीडरशिप ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में कराची से बड़े काफिले सवाबी जो है वो रवाना किए हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी काफिले सवाबी के लिए रवाना हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह पैगाम दिया कि 5 अगस्त के सवाबी जलसे में कप्तान इमरान खान के नाहक 365 दिन पाबंदे सलासल, जुल्म और जबर और फस्तायत के खिलाफ घर से निकलें और पाकिस्तान भर से शामिल होकर पैगाम दें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का लीडर सिर्फ इमरान खान है और हम गुलाम नहीं हैं। इमरान खान ने खुद बार बार 5 अगस्त के जलसे को कामयाब बनाने का कहा। इमरान खान ने सारी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी है। इससे पहले कई बार इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और कराची में जलसे की इजाज़त भी आपको नहीं मिली, लाहौर में भी जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा अब इमरान खान और उनकी जमात से ये फैसला किया गया था कि 5 अगस्त का जलसा जो है
اسے سوابی میں یعنی بارڈر کے اوپر کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو بارڈر کے اس پار ہیں، پنجاب میں جو فسطائیت ہے، انہیں یہ پیغام دیا جا سکے کہ پورا ملک جو اس وقت سوابی میں اکٹھا ہے یہ آپ کی فسطائیت کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک ویورز یہ بات بتا دوں کہ 5 اگست سے پہلے کے جو حالات زمان پاک میں تھے، وہ یہ ہمیں خبر بار بار دے رہے تھے کہ نگران حکومت اور ان سے پہلے والی حکومت اور نگران حکومت کے بعد والی حکومت جو آنے والی تھی اس وقت، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو کسی صورت بھی ہم نے زمان پاک سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن اس سے پہلے زمان پاک پر پولیس کی طرف سے دھاوا بولا گیا، اور اگر آپ کینال روڈ سے گزریں زمان پاک میں تو ایک شہر آپ کو آباد نظر آتا تھا۔ لاہور میں جو سیاسی گھر تھے ان کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ ہمارا بھی محل جاتی عمرہ میں موجود ہے لیکن وہاں پر اس طرح شہر آباد نہیں ہو سکا، لیکن عمران خان کی فالوئنگ اتنی تھی کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں دن رات پہرا دے رہے تھے، کیونکہ اس وقت یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر اسے عبور کیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ لوگوں نے اس ریڈ لائن کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا حکومت وقت نے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عمران خان اور پاکستان کو ساتھ ساتھ جو ہے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اس قسم کی مکروہ قسم کی جو کمپینز ہیں وہ چلائی گئی، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان واقعی ایک ریڈ لائن تھا۔ آج ملک کی جو معیشت ہے آپ سے نہیں سنبھل رہی، ریڈ لائن۔ آپ کے جو حالات ہیں ملک کے سیکیورٹی کے آپ سے نہیں کنٹرول کیے جا رہے، ایک ریڈ لائن۔ آپ کے جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں اس وقت جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے اور جس طرح سے گھرانے سیاسی گھرانے اس میں شامل ہیں، یہ بھی چیز آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور میگا سکینڈلز جس میں حکومت وقت ملوث ہے اور آپ اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں، ریڈ لائن۔ یعنی پاکستان کے یہ تمام جو فرنٹس ہیں جہاں پر حکومت بری طرح ناکام ہوئی، یہ وہ ریڈ لائن تھی جس کا ذکر تحریک انصاف بار بار کرتی رہی۔ ریڈ لائن یہ تھی نا کہ اگر آپ نے ایک پاپولر لیڈر کو پابند سلاسل کیا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ آپ یہ جو بڑکے مارتے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک سے بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، ہم وہاں سے اتنے ارب کی انویسٹمنٹ لے کر آئے، ہم نے چائنا کو اپنے ساتھ انویسٹمنٹ میں جو شامل کیا، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئی پی پیز کے معاملے میں جو آپ نے حرکتیں کی اور دنیا نے آپ کو انکار کیا کہ بھائی اب ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، جائیں جا کر ہماری انویسٹمنٹ کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے بجٹ میں ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور ان کے خزانے خالی ہو گئے، تو ویورز اب پاکستان کے اداروں کو بیچا جائے گا۔ کیسے؟ یہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر جو آپ کے شیئرز ہیں باہر کی کمپنیز کو دیں گے، باہر کے ممالک کو دیں گے، اور پھر پاکستان ہمیشہ کے لیے ٹھیکے پہ چلا جائے گا۔ پیسہ ان کا ہوگا، محنت ہماری ہوگی، زمین ہماری ہوگی، اور اکانومی کو ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہونا، اور اس کی ساری کی ساری جو ذمہ داری بلکہ کریڈٹ دینا چاہیے یہ شہباز شریف کے سر پر یہ سارے کا سارا کریڈٹ ہے۔ ویورز آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں، اور عمران خان کی طبیعت پچھلے 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو حکومت وقت کے خلاف پرچہ بھی کٹوایا جائے گا۔ حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فوری مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور قوم کو ان کے حقیقی لیڈر کی صحت کے بارے میں مکمل آگاہ کیا جائے۔ امت مسلمہ کے سب سے مقبول اور قداور لیڈر کو کم ظرف اور جعلی حکمرانوں نے جان بوجھ کر ایسے حالات میں قید کر رکھا ہے جہاں ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں، اور انہیں ایک سخت پیغام جاری کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے جج سے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہیں آئس باکس نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا کھانا اکثر خراب ہو جاتا ہے اور اس لیے انہیں فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو فارم 47 کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز اور جیل میں بیٹھے ISI کے کرنل اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی جیل کے ماحول کو جس طرح سے کنٹرول کیا، ہم ان کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہ بھی ہوا کہ جس طرح رینجرز نے عمران خان کو گرفتار کیا اور احاطہ عدالت سے عمران خان کو اغوا کیا گیا، اس پر بھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کروائیں گے۔ علیمہ خان نے جو عمران خان کی صحت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جی، اور انہوں نے بھی پیغام دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دائر کریں اور عمران خان کے چیک اپ کے لیے یہ درخواست دائر کروائی جائے، اور سہولیات کے حوالے سے بھی جو آپ کا نگران جو بڑی عدالت ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کی یہ ذیلی عدالت جیل میں بنائی گئی، چیف جسٹس کوئی خط لکھ کر یا کم از کم درخواست دائر کر کے عمران خان کی صحت کو دریافت کیا جائے، پلس ان کی جو سہولیات جیل میں دی گئی اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات سے عدالت کو آگاہ کرنا چاہیے، اور مناسب قسم کا ایک آرڈر
عدالت سے لیا جائے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ برطانیہ میں بھی پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے شہر جہاں پر مسلم کمیونٹیز موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز موجود ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور یہ ایک عام سی بات ہوگی کہ آپ کو کچھ لوگ گھیر لیں اور آپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا جو آغاز ہوا ہے وہ ساؤتھ پورٹ میں، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ساؤتھ پورٹ میں ایک مقامی اسکول کے اندر ایک نوجوان جس کی عمر 17 سال بتائی جاتی ہے وہ داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس نے وہاں پر جو بچے تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 3 بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تیز دھار آلہ اسے برآمد ہوا اور اب اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ پوسٹ ایسی تھی جو سوشل میڈیا پر کی گئی، نفرت پھیلائی گئی اور تصویروں کو بطور نفرت استعمال کیا گیا، جس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ اچھا، برطانیہ میں بہت سارے ایسے گروپس ہیں جی جن کے اوپر پابندی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ان لوگوں نے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو مانچسٹر کا واقعہ ہوا وہ بھی ایک ایڈنگ فیکٹر تھا، جس طرح ایک نوجوان کے اوپر پولیس کی طرف سے حملہ کیا گیا اور پھر پولیس کی حمایت میں بہت سارے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے دوسرا جو اینگل تھا ویڈیو کا، ایئرپورٹ کے جو CCTV فوٹیج تھی جب دیکھی تو اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے اس پورے واقعے کو ہوا دی۔ تو یہ 2 بڑے فیکٹرز ہوئے، جس کے بعد پورے ملک کے اندر جہاں بڑی کمیونٹیز موجود ہیں وہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر باقاعدہ طور پر ایک طرح سے ایمرجنسی ہے جی، ایمرجنسی نہ وے ہے وہ علاقے جہاں پر پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر گروپس نہ صرف کمیونٹیز پر حملہ کر رہے ہیں بلکہ پولیس اسٹیشنز پر بھی حملہ کیا گیا اور لا اینڈ آرڈر کی بہت ہی سخت اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی جن کے اندر پولیس کو مارا جا رہا ہے، اور ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی دیکھی جن میں گروپس آپس میں چاقوؤں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی تلواریں ان کے ہاتھ میں اور حملہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، برطانیہ کی سچویشن کیا ہے، کچھ مقامات کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیورپول میں مظاہرین نے پولیس پر بوتلیں اور اینٹیں پھینکی ہیں۔ اچھا، یہ مظاہرہ ویسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے حقوق کی بات کر رہی، کوئی گروپ جو ہے وہ کر رہا ہو، کوئی کمیونٹی کر رہی ہو، یہ صرف اور صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر مائنورٹیز کو، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے اوپر برطانیہ میں پابندی ہے۔ اچھا، میں بڑا کیئرفل ہو کر الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ بڑی سختی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم صرف آپ تک خبر پہنچائیں اور اس میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے نہ رکھی جائے جس سے لوگوں کے درمیان انتشار پھیلے اور غم و غصے کو جو ہے وہ ہوا دی جا سکے۔ اب ویورز، ہو یہ بھی رہا ہے کہ برسٹل میں مظاہرین نے یہی کام کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سمرسیٹ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، مانچسٹر میں بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں دیکھنے میں آئی، اور بیلفاسٹ میں جی مظاہرین نے نہ صرف ایک مسجد پر پتھراؤ کیا بلکہ میڈیا کے نمائندوں پر بھی جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو یہ اس وقت پورے ملک کی سچویشن ہے، لیکن اس کے اندر یہ کام یہ ہوا کہ 70 کے قریب پروسیکیوٹرز کو انگیج کر لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ انگیج سے مراد یہ کہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے اگلے 24 گھنٹے میں عدالتیں کھلی رہیں گی، لوگوں کی نشاندہی کریں اور نشاندہی کرنے کے بعد ان کو پکڑا جائے۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹر پاکستان کے لیے کیا ہے، میں آپ کو آگے چل کر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں کی فوج نے کیا پیغام دیا، ان دونوں ایگزامپلس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پاکستان کے لیے برطانیہ کے حالات سے ہمارے لیے کیا سیکھنے والی بات ہے، اور پھر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہاں پر فوج کا جو کردار ہے اسے ہم کس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے۔ برطانیہ میں کہا یہ گیا ہے، جو سٹینڈنگ آرڈرز ہیں، کہ فوٹیجز دیکھیں، بندوں کی نشاندہی کریں اور پھر انہیں سزا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان میں 9 مئی ہوا، نشاندہی نہیں ہوئی، بیانیہ پہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جناب سارے ملوث ہیں، پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں کو پکڑا گیا اور پکڑا جا رہا ہے برطانیہ میں جو ان واقعات میں ملوث ہیں۔ اس میں ایک اور بھی کام یہ ہوتا ہے کہ تخریب کار آپ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ میں جی ادھر لوگوں کو مارا جا رہا تھا، ادھر لوگوں کی دکانیں لوٹی گئی ہیں، لندن رائٹس ہوئی تو لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دی گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر کسی ایک پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا کسی مدعے کو پارٹی کے ساتھ جوڑ کر آپ یہ کہیں کہ یہ سارے غدار وطن ہیں یا دہشت گرد ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں، فوٹیجز کی مدد سے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان ایویڈنسز کو پروسیکیوٹرز عدالتوں میں لے کر جائیں اور سزائیں دلوائیں، اور عدالتیں اب 24 گھنٹے برطانیہ میں کھلی رہیں گی۔ اور لیبر پارٹی جب سے آئی ہے، کچھ لوگوں کو شاید ان کی جیت ہضم نہیں ہوئی، اس میں پولیٹیکل ایک ایلیمنٹ بھی ہے
کہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ کو گندا کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ اس وقت آپ کو میدان میں نظر آئیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بنگلہ دیش کے حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم نے اب ٹیلی ویژن پر باقاعدہ جو لوگ اس وقت میدان میں ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا اور قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو کچل دیں۔ بنگلہ دیش کے حالات مزید خراب ہوں گے چونکہ وہاں پر سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر مستعفی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وزراء کی ٹیم ہے جنہوں نے جو طلبہ جن کے اوپر کریک ڈاؤن کیا اور فسطائیت برتی ان کے اس اقدام کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا۔ چند روز حالات معمول پر رہے لیکن بنگلہ دیش میں دوبارہ سے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق آج مظاہرین نے لاٹھیاں اٹھائے، ڈھاکہ کے مرکزی شاہباگ جو چوک ہے وہاں پر دھرنا دیا، کئی مقامات کے ساتھ دیگر اہم شہروں کی جو سڑکیں ہیں جو مین آرٹریز ہیں وہاں پر بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں طلبہ نے اپنے گرفتار ساتھیوں کی رہائی اور دیگر مطالبات کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دیا، لیکن جب ان کو رہا نہیں کیا گیا تو پھر اب پورے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق طلبہ اور حکمران جماعت کے حامیوں کے مابین جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ ڈھاکہ کے منشی گنج چوک میں 2 نوجوان کی ہلاکت کی بھی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور ایک اور جو عالمی میڈیا کو پولیس اہلکار نے جو انٹرویو دیا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس وقت پورے کا پورا شہر میدان جنگ بنا ہوا ہے اور حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور پولیس کے پاس اتنی فورس موجود نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجموعوں کو جس کی تعداد ہزاروں میں ہے اسے کنٹرول کر سکے۔ ہسپتال کے اندر جی ایمرجنسی لگ گئی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہسپتال کے باہر جس کا ذکر اسی پولیس افسر کی طرف سے کیا گیا اور جو انٹرنیشنل خبریں اس وقت آ رہی ہیں جو پکچرز ہیں ان میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک تو وہاں پر ایمبولینس کو نظر آتش کیا گیا، گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اور پولیس اور ڈاکٹرز کی جو خبریں ہیں جو ان کے مطابق وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً اب تک 18 اموات ہو چکی ہیں ان پرتشدد واقعات کے اندر۔ عاصم محمود صاحب جی نوجوان لیڈر ہیں اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے والے اہم احتجاجی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو آپ رہا کریں اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم پھر یہ کریں گے کہ ہم پورے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ آصف محمود نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ لکھا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے بانس کی لاٹھیاں تیار کرو۔ بنگلہ دیش کی فوج کس کے ساتھ کھڑی ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو فوج کو بلا لیا جاتا ہے۔ جب پولیس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر فوج گشت کرتی ہے جگہ جگہ، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا چند ہفتے پہلے فوج نے کچھ مظاہروں کے بعد امن بحال کرنے میں مدد فراہم کی، لیکن اس کے بعد سے کچھ سابق فوجی افسران طلبہ تحریک میں شامل ہو گئے۔ سابق آرمی چیف جنرل اقبال کریم نے طلبہ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے فیس بک پروفائل کو سرخ کر دیا اور 2 روز پہلے فوج کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ عوام کی خاطر اور ریاست کی کسی بھی ضرورت کے دوران وہ ایسا ہی کرے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عوام سے ہی حکومت بنتی ہے، عوام ہی کی وجہ سے وہ 4 دیواری جس میں آپ اور وہ زمین کا ٹکڑا جس میں آپ بیٹھ کر جسے اپنا ملک کہتے ہیں، وہ 4 دیواری جسے آپ اپنا گھر کہتے ہیں، وہ گھر اس عوام کی وجہ سے جس نے آپ کو مینڈیٹ دیا، اس عوام کی سپورٹ سے وہ ملک بنتا ہے۔ صرف کاغذ کے ٹکڑے اور ایک زمین کا ٹکڑا اگر آپ کے پاس ہو جسے آپ آئین کہتے ہیں اور وہ زمین کا ٹکڑا جسے آپ اپنی سرزمین وطن کہتے ہیں، وہ وطن نہیں بنتا بلکہ لوگوں سے طاقت حاصل کرتی ہے فوج، اور یہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز بنگلہ دیش میں ابتدائی احتجاجی مظاہرے کرنے والی تنظیم جی ہے اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن نے ہفتے کے روز اپنے ہم وطنوں پر زور دیا تھا کہ وہ کل بروز اتوار سے مکمل عدم اعتماد کی تحریک شروع کریں۔ طلبہ گروپ کے لیڈر ہیں جی آصف محمود نے نیوز ایجنسی ہے AFP کو انٹرویو دیا کہ اس میں ٹیکسز اور یوٹیلیٹی بلز کی عدم ادائیگی شامل ہوگی، سرکاری ملازمین کی ہڑتالیں ہوں گی، بینکوں کے ذریعے بیرون ملک سے ترسیلات زر کی ادائیگی کو بھی روکنا شامل ہے۔ 1971 میں پاکستان سے آزادی کے وقت، علیحدگی کے وقت بنگلہ دیش میں تاریخی سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی تھی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق میں نے آپ کو 18 بتائی تھی، لیکن اب شدید جھڑپوں کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بار پھر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور 50 لوگوں کی
ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں اور عوامی لیگ اور اس کی طلبہ تنظیم نے پولیس سے مل کر کوٹا مخالفین مظاہرے پر حملے کیے. پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا. اسٹیشن جو گریڈ اسٹیشن سے انہیں آگ بھی لگائی گئی اور مظاہرین نے ملک گیر احتجاج اور سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے. اور جس طرح شیخ حسینہ کی حکومت اس وقت مشکل میں ہے. طلبہ گزشتہ ماہ کے تشدد کی وجہ سے شیخ حسینہ سے عوامی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں, پبلک اپالوجی, اور جبکہ ان کے وزراء کی برطرفی کا بھی مطالبہ رکھا گیا ہے. طلبہ نے یہ بھی اصرار کیا کہ حکومت ملک بھر میں سکولز اور یونیورسٹیز کو دوبارہ کھولے. یہ سب بد امنی کے عروج پر بند کر دیے گئے تھے اور ہفتے کے روز ہونے والے مظاہرین میں شیخ حسینہ سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ یونیورسٹیز کے کچھ پروفیسرز یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں, ناقابل تسخیریت کی چمک دم توڑ گئی. اب سوال ہے کہ شیخ حسینہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا آخری دم تک لڑیں گی. شیخ حسینہ واجد کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے ایک بیان اس سے پہلے جاری کیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ سڑکوں پر احتجاج کرنے والے طالب علم نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے نکلے ہیں. ہم اپنے ہم وطنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو سختی سے کچل ڈالا جائے. یعنی جہاں پر آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے آپ انہیں کچلیں گے. مسئلہ یہاں پر 4-5 لوگوں کا نہیں ہے بی. یہاں پر مسئلہ پورے بنگلہ دیش کا ہے. ہزاروں کی تعداد میں طالب علم سڑکوں پر موجود ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ایسی تنظیموں کو جب ویو بنتی ہے بہت سارے لوگ آ کر اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دہشت گرد 1, 2, 3, 4 ہو سکتے ہیں. پوری جو ملک کی یہ جو عوام ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندر بھی تو یہی حالات ہیں. آپ جلسہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, خبر ابھی یہ ٹیلی ویژن سکرینز میرے سامنے لگی ہیں کہ اجازت نہیں دی گئی جی, اور جو قافلے نکل رہے ہیں پولیس ان کو وہیں پہ روک رہی ہے تاکہ ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے آپ اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے. اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کو نہ دکھانے کا باقاعدہ حکم جاری کر دیا گیا. تقریریں ہوں گی, ایک چھوٹی سی خبر لگا دی جائے گی اور آپ نے رخ کرنا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کا. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی بندش کر دی جائے گی اور ثوابی کے جلسے کو ناکام بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہمیں کیا سیکھنا ہے بنگلہ دیش سے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اگر وہاں کی فوج یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پاکستان کی فوج یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور عوام کی طاقت سے ہی فوج ہے اور فوج کی طاقت عوام ہے. لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو اور ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو عسکری ڈاکیہ ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے فیصلے کو نہیں مانگیں گے. آپ کا اس فیصلے سے کیا لینا دینا؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کی عوام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ رہی ہے. ویورز, یہ آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.